इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। बादज़ंदो सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बरदरान इस्लाम, अल्लाह ताला के दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिक्स करके बैठ जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। महबूब आप इनसे फरमा दीजिए कि तुम ये जो दावा कर रहे हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इनसे कहिए कि फत्तबिऊनी, तुम मेरे महबूब के फरमा बरदार बन जाओ। फिर तुम्हें ये दावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये दावा था यहूद व नसारा का। देखा देखी कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का ने भी, जो इसका आया मुक़द्दसा का शान नज़ूल है, कहने लगे हम अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, नाहदानो, न तुम्हारी मोहब्बत न मेरी मोहब्बत, बल्कि मैंने ज़ाब्ता रखा है। अल्लाह ताला अब उस ज़ाब्ते को बयान कर रहा है। फरमाया, महबूब आप इनसे कहिए कि ए मोहब्बत के दावेदारों, फत्तबिऊनी, महबूब की इत्तबा करो, मेरे महबूब के फर्मा बरदार बन जाओ। या अल्लाह, तेरे पाक नबी की गुलामी का पटा हम अपने गले में डाल लेते हैं तो क्या मिलेगा? फरमाया, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा ए अल्लाह हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। फरमाया, मैं रब होकर ऐलान कर रहा हूं, इत्तबा करना मेरे रसूल की तुम्हारा काम है। युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर तुम्हें दावे की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। या अल्लाह बस? फरमाया नहीं, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर मैं तुम्हारे गुनों को भी माफ़ फरमा दूंगा। तो महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा और फर्मान बरदारी से बंदे को दो इनाम मिलते हैं। एक, जब बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्मान बरदार बन जाता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, और दूसरा उसके गुनों को माफ़ फरमा देता है। ये सदका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का है। अल्लाह ताला पूरे कुरान मजीद में अपने महबूब नबी की शान को बयान बड़े मुख्तलिफ राय के साथ बयान करते हुए अब फरमाया, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह नाफरमानों से मोहब्बत नहीं करता। वो ऐलान कर रहे, ला युहिब्बुल काफ़िरीन, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता जो नाफरमान हो, जो फर्मा बरदार हों मेरे पाक नबी के और इत्तबा करने वाले, तो फिर मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूं, उन पे अपनी करम नवाजी के दरवाजे भी खोलता हूं। अब एक आवाज आती है, तरीका रसूल छोड़ो, सिर्फ अल्लाह से काफी है। अब मैं बड़े इख्तिसार के साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगा कि समझाकर मैं आगे बात करता चला जाऊं। मालिक ने कुरान हाकीम के अंदर मुतअद्दिद बार इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मुतअद्दिद बार बाज़ उलमा ने कहा कि 700 से ज़ायद मरतबा
मालिक ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो। हमने हाथ जोड़े, करीम मौला तूने कहा नमाज पढ़ो, हम आ गए नमाज पढ़ने, हम आ गए नमाज पढ़ने। या अल्लाह, जिस कुरान के अंदर तूने कहा है कि नमाज पढ़ो, हम तो कुरान सारा खंगाल रहे, ढूंढ रहे, पढ़ रहे, ये पता ही नहीं कौन सी नमाज पढ़ो, कब पढ़ो, कितनी पढ़ो, कैसे पढ़ो। तो कहा ना दानो, मैंने अपना नबी भेजा है। या अल्लाह, हमें कहा जाता है अल्लाह काफी है, नबी छोड़ो। कहा नबी छोड़कर तो तुम मेरी इबादत भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, अब नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कितनी पढ़े, कहाँ पढ़ें। फरमाया घबराओ नहीं, मेरे नबी के दर पे जाओ, जैसा मेरा नबी पढ़ता जाता है तुम भी वैसे ही पढ़ते जाओ। या अल्लाह, नमाज तेरी, नमाज तेरी, बंदगी तेरी। कहा हाँ, तुमने ये कोई सोच रखा हो, मैंने उसे अपना महबूब नबी बनाकर भेजा है। तो तुम मेरे नबी के दर पे जाओ, वो फजर की तुम्हें बताएगा कितनी रखतें पढ़नी है, कब पढ़नी है, जोर कैसे पढ़नी है, जुमा कैसे पढ़ना, असर मगरब कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, इशा कैसे पढ़नी है। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं कुरान से दिखलाओ, हदीस को छोड़ो, उनसे सवाल कर लो, बाबा कुरान छोड़ देते हैं, किसी एक हदीस से हमें बताओ कि नमाज का तरीका अगर सीखना हो तो किधर जाने पड़ेगा, कुरान की तरफ जाना पड़ेगा या दरे रसूल की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा जी वो नमाज का तो चलो हुआ, तरीका था। मैंने कहा जनाब रोजे की बारी, मालिक तूने कहा रोजा रखो, कब रखो, कब इफ्तार करो, तूने तो कहा रखो। मौला हम रखेंगे, रात को रखें, सुबह रखें, कब से रखें, कब छोड़ें। कहा घबराने की जरूरत नहीं, मेरे नबी का तरीका तुम्हारे पास मौजूद है। हज करो, क्या करो, हज करो। या अल्लाह, हम हज करने गए तो हम तो पंजाबी थे, अरबी हमें आती नहीं थी, लोगों ने हमें कहा ये देखें जी हदीस। जारी बात है, जिसको अरबी आती नहीं, अरबी तर्जमा नहीं आता, उसको तो कोई, वो पिछले दिनों में एक लतीफ़ा आया था कि को पठान बेचारा चला गया सऊदीए, और सऊदीए वहां जाकर उसने नस्वार खाने लगाना तो अरबी था, उसने निकाली गालियां, तो वो आगे से कहने लगा शुक्रान शुक्रान शुक्रान। आज पता चला नस्वार खाने की दुआ भी पढ़ी जाती है। तो जिसको अरबी आती नहीं उसको तुम जो दिखलाओगे वो क्या करेगा। फिर किसी कलमा पढ़ने वाले शख्स के सामने ये लाया जाए कि ये हदीस है, वो वैसे ही डर जाता है कि मेरे नबी का फरमान है, सर झुक जाता है अदब से, एहतराम से। तो जनाब हज करने हम गए, हमें किसी अरबी ने पकड़ कर कहा जनाब तवाफ करने लगे हैं जी, करने लगे हैं जनाब, यहां अकड़ कर चलना है। पंजाबी बंदा डर गया, क्या करते हो जनाब, अल्लाह का घर है, यहां अकड़ कर चलना। कहा हाँ हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारे उलमा ने बताया है कि जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना, गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में कहा है। अब कुरान की माने या तेरी माने, वो सदा देता है वो बाबा मेरी बात नहीं, ये मदीने के ताजदार का तरीका है। या अल्लाह तू कुरान में कहता है अकड़ कर न चलना, यहां आए तेरे नबी का तरीका बताया गया, अब तू बता कि तेरा कुरान माने या तेरे नबी का तरीका माने। कहा कुरान भी माना है, तो वो भी नबी किससे माना है, मेरे नबी से सुना है। तो इसलिए जो तरीका मेरे नबी का है वो अपनाते जाओ, तरीका मोहम्मद का होगा, मेरी इबादत बन जाएगी।
اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب طریقہ کہاں کہاں چھوڑیں؟ دوسرا، ننگے سر نماز پڑھ لیں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی۔ ننگے سر نماز پڑھ لیں۔ لو، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنی ہے اور توجہ سے بات سننی ہے۔ کوئی ایک حدیث یہ دکھلا دے کہ میرے نبی کا فرمان موجود ہو کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھو۔ دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھو۔ کوئی مائی کا لال ایک حدیث بھی لائے، ہم حاضر ہیں۔ فرمان لانا ہے جس میں پاک نبی نے فرمایا ہو کہ نماز ننگے سر پڑھو۔ نہیں جی، وہ نبی پاک نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا حیا کر، وہ حج کا موسم تھا، حج کے معاملات اور ہیں۔ پوری زمین پہ اکڑ کر چلنا گناہ ہے، کعبے کے پاس چھاتی تان کر چلنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ وہ اور معاملات ہیں، بات بکھر جائے گی، میں کھولنا نہیں چاہتا۔ ننگے سر نماز پڑھنا کسی حدیث میں آپ کا حکم موجود نہیں۔ میرے پاک نبی کا تو طریقہ یہ تھا، آپ کھانا کھاتے تھے پھر بھی سر ڈھانپ کر کھاتے تھے۔ میں منتاں نہیں کرنیاں تھوڑیاں کہ تسی سبحان اللہ کھو، منتاں کر کے سبحان اللہ آخنی ہو، سبحان اللہ کی ہوئی۔ نبی پاک نماز پڑھ کھانا کھاتے سر ڈھانپ کے کھاتے۔ حضور واش روم جاتے، آج ہمارے سروں پہ کوئی چیز ہو ہم اتار کر واش روم جاتے ہیں، میرا نبی اگر واش روم بھی جاتے تو سر ڈھانپ کر جاتے۔ اس سے بڑھ کر اگر میرے کریم آقا رات کو سوتے تھے نا تو سر ڈھانپ کر سوتے تھے۔ یہ میں نے امامہ شریف رکھا ہوا ہے نا، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیل لگاتے تھے تو میرا نبی اتنا نفیس تھا کہ اس کے نیچے پہلے ایک رومال باندھتے، باندھنے کے بعد پھر اوپر امامہ شریف رکھتے تاکہ امام شریف کو تیل نہ لگے۔ میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے۔ آج ہمیں کہا گا نبی کا طریقہ چھوڑ دو، اللہ کافی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، کہا گیا مولانا صاحب اس کو غسل دینا ہے، میں نے کہا چھوڑ، یہ طریقہ نبی کا ہے۔ نہیں جی یہ گندا ہے، میں نے کہا بس کر۔ پھر آیا جی اس کے کان میں اذان کرنی ہے، میں نے کہا چھوڑ، یہ طریقہ نبی کا ہے، نہیں اذان کرنی ہے۔ پھر 7 دن گزرے، جی اس کا نام رکھنا ہے، میں نے کہا چھوڑ، یہ نام 7 دنوں کے بعد رکھنا طریقہ میرے نبی کا ہے، تو چھوڑ۔ تو کہتا ہے اللہ کافی ہے، نہیں نہیں اس کا نام رکھنا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام تو اللہ نے آسمان سے قرآن میں مسلم رکھ کر بھیجا ہے، کیا اللہ پہ یقین نہیں؟ نہیں، اس کی پہچان نہیں ہوتی، پہچان کے لیے نام رکھا، پھر اس کا عقیقہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا چھوڑ، نہیں طریقہ ہے۔ پھر بڑھتا گیا، بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد غسل کرنے لگا، میں نے کہا چھوڑ نہ کر غسل، یہ طریقہ میرے نبی کا ہے، نہیں یہ ناپاک گھومتا رہے گا، میں نے کہا رہنے دے۔ پھر بڑا ہوا، شادی کرنے لگا، میں نے کہا چھوڑ، یہ نکاح کرنا طریقہ میرے نبی کا ہے، تو ملالہ یوسف زئی کی طرح ویسے ہی ریلیشن رکھ۔ کہا گناہ ہے، میں نے کہا تو نے کہا اللہ کافی ہے، اب بتا میرا نبی تمہیں کہاں کہاں آسرا دے گا، سنت کہاں کہاں کام آئے گی۔ میں نے کہا نکاح کرنا طریقہ میرے نبی کا ہے۔ کہنے لگا ویسے ریلیشن رکھیں گناہ ملتا ہے، اگر نکاح کر لیں شہوت بھی پوری ہو جاتی ہے، سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔
پیدا ہوا شادی تک جتنے معاملات آئے سارا طریقہ میرے نبی کا، اور تمہیں کہا جاتا ہے نہیں نبی کو چھوڑیں صرف اللہ کافی ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں اللہ کافی ہے۔ بھائی ہمیں بھی تو آؤ نہ بتاؤ۔ میں بیچ میں ساری زندگی سکپ کر رہا ہوں، اینڈ پہ چلتے ہیں، بندہ مر گیا، مولانا صاحب اس کو غسل دینا ہے۔ میں نے کہا غسل دینا تو میرے نبی کا طریقہ ہے، تو لکڑیاں دا انتظام کر۔ بھائی اللہ کافی ہے نا، نبی کے طریقے کو چھوڑو، حدیث چھوڑو، بس قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ بندہ مر گیا جی اس کو غسل دینا ہے، بھائی غسل دینا طریقہ میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب بندہ مر جائے اس کو غسل دو جی، اس کے لیے کفن، میں کیا کوئی سوئے رنگ دا لایا، نہیں مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں، سفید کفن ہوتا ہے ریڈ کلر کا تھوڑا ہوتا۔ میں کیا صدقے جان ساری زندگی نہیں منیا، مرن لگے بھی رب منا کے کلے ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دا جتنا بڑے سے بڑا امیر مر جائے کفن وہی ہوئے گا جو طریقہ میرے نبی کا ہے۔ جی اس کو غسل ہو گیا جی، کفن دینا جی، ٹھیک ہے کفن ہو گیا۔ مرد کے کفن کے 3 کپڑے، عورت کے کفن کے 5 کپڑے۔ اب کیا کریں جی نبی نے فرمایا اس کو کندھوں پہ اٹھاؤ۔ یار ساری زندگی جس کو دیکھنا گوارا نہ تھا اس کے جنازے کو کندھا دینا ثواب سمجھ رہا ہے۔ بیچ بیچ میں پتہ نا میں ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، ساری زندگی اس کی جانب دیکھا نہیں، بیمار تھا پوچھا نہیں، مر گیا، تڑپ تڑپ کے دوائی کے لیے پیسے نہ تھے، جنازہ اٹھنے کے بعد اس کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسی حاضر ہوں۔ اس سے بڑی بھی کوئی لعنت ہے؟ یار ہم مسلمان ہیں، ہم چلو برادری رشتہ داری میں تو فریضہ ہے نا، تو برادری سے ہٹ کر بھی محلے میں جہاں ریلیشن ہو، تعلق ہو، واسطہ ہو، قرآن نے اسے بھائی کہا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ تو جو احترام یا جو محبت یا جو خرچ اس کی زندگی میں ہو نا، جس سے جاتے ہوئے اسے خوشی دل میں لے کے جائے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ کندھوں پہ اٹھاؤ جی، اٹھا لیا جی، قبرستان لے چلیں، کیوں جی؟ نبی کا طریقہ ہے۔ قبرستان لے گئے جی، لے آئے ہیں، اس کے لیے اس کا گھر تیار کریں، کیوں جی؟ یار بول دے جاؤ نا، میں تو ان کیا کہ سبحان اللہ میں محنت نہیں کرنی، لیکن ہاں نا تو جواب دے ہوگے نا۔ قبر بناؤ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ تو جو ساری زندگی کہتا مر گیا نبی کے طریقے کو چھوڑو، احادیث چھوڑو، بس اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں جناب یہ طریقہ تو نبی کا ہے، سبحان اللہ، یہ طریقہ نبی کا ہے۔ جناب اب کیا کریں جی؟ اس کو نا آگے رکھ کر ساری زندگی رہا امام کے پیچھے، اب چونکہ جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہے، اب اسے پیچھے نہیں اسے آگے رکھیں۔ سنیا اسی اگے رکھ لیا، ہن حکم کرو، فرمایا ہن اس مسکین واسطے دعاواں کرو۔ کتنا لجپال نبی ہے یار، مر گیا جی۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوندا، ویکھو نا اسی کتنے گناہ کرنے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہر شخص کو
مرتے دم سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، وہ جی اس کے لیے دعا کریں، یا رسول اللہ دعا کر لی، لیکن آج ہمیں کہا جاتا ہے ساری زندگی جنازے کے بعد دعا نہیں، جنازے کے بعد دعا نہیں۔ سونیا ہون میں ساری زندگی طارق جمیل صاحب کو یہی سنتے گزر گئی، جی جنازے کے بعد دعا نہیں، جنازے کے بعد دعا نہیں۔ میں دیکھتا رہا پرویز الہی رندی مر گئی ماں، چودھری پرویز الہی رندی مر گئی ماں۔ طارق جمیل صاحب لائے تشریف، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں پتنی کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آج ساڑھے نوجوانوں نے بڑی میٹھیاں باتیں کرتا ہے، آپ اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف وہ کرتے ہیں جو میرے نبی کی شریعت کے آڑے آئے، امیروں کے لیے اور شریعت بنائے اور غریبوں کے لیے اور شریعت بنائے۔ اہل سنت کا یہی فخر ہے، امیروں کے لیے وہی ضابطہ ہے، غریبوں کے لیے وہی ضابطہ ہے۔ شریعت وہ ہے جو آمنہ کے لال کی ہے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید طارق جمیل صاحب بھول گئے ہوں، ساری زندگی کہتے ہوئے یہاں راستہ بھول گئے ہوں۔ میں پھر سوچتا رہا، اب باری آئے نواز شریف کی بیوی کی، کلثوم نواز مر گئی، طارق جمیل صاحب پھر پہنچے، جنازہ پڑھایا، پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ میں کیا یہ مطلب ہے کہ طارق جمیل صاحب دی نگاہ وچ غریباں واسطے شریعت ہو رہے تے امیراں واسطے بولو ہو رہے۔ اس تو بڑھ کے طارق جمیل صاحب توڑ قبر تے جا کے رو رو کے دعا پہ کر دینے۔ میں کیا الحمدللہ اہل سنت تو مبارک ہوئے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے، راستے دے اندر دو قبراں آئیاں نے، تو میرے لجپال نبی سواری تھے نے، سواری بڑی گھبرائی ہے، جدو گھبرائی ہے نا تو حضور تشریف لے آئے نے۔ صحابہ نے پوچھا اور صحابہ یہ کدیاں قبراں نے؟ سونیا کیوں؟ فرمایا انہاں عذاب ہو رہے جے۔ بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث، میرے نبی نے فرمایا عذاب ہو رہے ہیں۔ ماں کیا صدقے جان سونے رسول تیرے تو تیریاں تے شانہ ہی اونچیاں نے، جی دی سواری بھی ویکھ رہی ہے کہ قبراں وچ عذاب ہو رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ۔ یا رسول اللہ کتھے جائیے؟ فرمایا او سامنے کھجور دا درخت ہے، او دی ٹہنی او دی شاخ تروڑ کے لے آؤ۔ صحابی توڑ کے لاتا، حضور کے دربار میں لاتا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا؟ میرے نبی نے شاخ کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر میں رکھ دیا، ایک دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ فرمایا یہ ادھر رہے گا، یہ ادھر رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث، میرے لجبال نبی نے فرمایا یہ ہرا درخت، یہ ہری شاخ، یہ جب تک ہرا رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، جب تک ذکر کرتا رہے گا اللہ قبر والوں سے عذاب اٹھا لے گا۔ میں کیا مولانا صاحب اگر درخت ذکر کرے، قبر دے ہوتے ذکر کرے، رب عذاب نو اٹھا لیندا ہے۔ اگر اس ماں باپ دا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوئے، اگر او قبر دے ہوتے جا کے رب دے قرآن دی تلاوت کرے تے پھر من جا رب قبر دے اندروں عذاب اٹھا لیندا ہے۔ لیکن برادران اسلام یہی ہمیں بتایا گیا طریقہ چھوڑیے جی، نبی کا طریقہ چھوڑیے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے؟ اب بیت الرضوان ہے، میرے نبی حضرت عثمان غنی کے قتل کے افواہ کے بارے میں آپ بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت لیتے لیتے میرے لجپال نبی کے ہاتھ میں 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے باری باری آ کر ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ جب صحابہ ختم ہوئے، حضور نے جب اپنا ہاتھ رکھا، رب نے فرمایا جبرائیل
یا رب جلیل فرمایا جانا اج قوم دے اندر اعلان کر دے کہ سن کوئی خوف نہ رہ جائے. اج اہل سنت الزام لاندے نے تسی نبی نے اتنا رب دے نال ملا چھڑ دے ہو. میں کیا قرآن تو نہ پڑھے ساڈا کی قصور ہے؟ اگر تو قرآن پڑھے تے یہود و نصارا دی طرح پڑھے کہ جتھے سونے رسول دی نعت آوے اوتھے یہودیاں دی طرح ہاتھ رکھ کے کہیں اے ساڈی شریعت دے اندر مسئلہ تے کوئی نہیں، او دے واسطے میرے کول کوئی علاج نہیں. آپ میں دسنا پیا جدو میرے سونے رسول نے انجا ہاتھ رکھیا جبرائیل امین آ گئے نے. سورہ فتح 26 پارہ ہے. رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونے آئے تیرا ہاتھ نہیں یہ رب دا ہاتھ ہے. یہ جڑا ہاتھ تو رکھے ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرا نہیں یہ رب دا ہاتھ ہے. تے ملہ جی سن بھی تے سمجھاؤ نا رب دے ہاتھ ہیں نعوذ باللہ اندہ نہیں. رب کے ہاتھ ماننا گناہ ہے. تو میں کیا رب آپ پہ اندہ سونے ہیں اے ہاتھ تیرا نہیں میرا ہے. تے پھر ان کی کریے میرے پاک نبی نے نا یوں کنکر لے کر کافروں کو مارے، مٹھی میں لے کر نا یوں پھینکے. واقعہ لمبا ہے اختصار نہ. جدو مارا نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا یار اللہ نے تو اس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت ہوتی ہے نرمی اور شفقت ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی. رب کی غیرت نے اتنا بھی گوارا نہ کیا. فرمایا جبرائیل یا رب جلیل فرمایا قرآن لے جا. میں منتہ نہیں جے کرنی ہے میں چھڑ دیتا ہے. من کسی درویش نے گیا بھائی منتہ لی سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ ہوئے جڑی اتھوں نکلے. تے بندہ سونے رسول واسطے بھی نہ بولے تو پھر بولنا کا دے واسطے سن. بہرحال رب نے فرمایا لے جا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. رب فرمایا محبوب جب آپ نے ماری، توجہ، جب آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری بلکہ اللہ نے ماری. وہ آپ نے نہیں ماری وہ ہم نے ماری ہیں. کیوں کہ وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ نبی رحمت بن گیا ہے. فرمایا میرے نبی دی رحمت دی چادر دے داغ نہیں لگنا چاہیے. یہ رب نے ماری ہیں. تو کتنے معاملات ہیں. رب قرآن کے اندر کہتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب سورہ توبہ آخری 2 آیات. رب کی ذات میں اور صفات میں اگر کسی کو شامل کرو شرک ہوتا ہے. سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. تسی بھی دیکھ رہے ہو سن بھی رہے ہو میں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، پھر یہ شرک ہو گیا؟ بولو نہیں. کیوں کہ یہ اس نے دیا ہے ہم کو ملا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ عطا کرتا ہے وہ شرک نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب کہہ رہا میرا محبوب نبی جب تم مشقت میں ہو غم زدہ ہو جاتا ہے میرا نبی تمہارے لیے طمع کرتا ہے حرص کرتا ہے. اینڈ پہ فرمایا میرا نبی رؤوف بھی ہے میرا نبی رحیم بھی ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا کہا یہ یا اللہ یہ تو انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. آپ نبی کو ملا دیتے ہیں رب سے. یا اللہ فرمایا میرا نبی رؤوف بھی ہے میرا نبی رحیم بھی ہے. یا اللہ یہ تیری صفات ہے. کہا میں نے اپنے محبوب نبی کو اپنے رنگ کا تاج پہنا کر بھیجا ہے. آخری ایک معجزہ پھر بات ختم کرتے ہیں. حضرت علی کی نماز ہو گئی قضا. حضور تشریف لائے عصر کی نماز پڑھی ہوئی ہے. حضور تشریف لائے حضرت علی بیٹھے ہیں. میرے پاک نبی لیٹ گئے اور اپنا سر انور حضرت علی کی گود میں رکھا اور سو گئے. کڈا مقدر علی.
ہے مقدر کہ نہیں؟ سرکار سو کے ہن حضرت علی اجے نماز پڑھنی سی، سرکار فرماندے نے کہ میں انج نہیں سوندا جنج تسی سوندے ہو۔ چودھری صاحب اگے خالی نہ تھے، آ جاؤ۔ سرکار فرماندے نے کہ میں انج نہیں سوندا جیوں تسی سوندے ہو، میرے حال توجہ تسی کرو۔ سرکار فرماندے نے آپ گئے نے گھر دے اندر آرام کر رہے نے، نماز دا ٹائم ہو گیا تے حضرت بلال دی ڈیوٹی سی، دروازے تے جا کے دستے سن، یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہو گیا۔ مومنہ دی ماں سید عائشہ صدیقہ نے جگایا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر مبارک تو اٹھے نے، آگے مصلی رسول دے کھڑے ہو گئے نے، آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھان تو بعد صحابی نے عرض کی دس سونیا تسی آرام کر رہے سو، آرام کر کے آئے ہو، آپ نے وضو نہیں فرمایا، سن حکم فرماندے ہو جدو سو جاؤ جدو اٹھو تے پہلے وضو کرو، پاکی کرو، پاکی کرن تو بعد پھر اللہ دے دربار دے اندر آیا کرو۔ یا رسول اللہ کوئی شریعت دے اندر تبدیلی تے نہیں آ گئی، کوئی نواں حکم دے نہیں آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں کی ہویا، سنیا آرام کیتا جے، جدو آئے ہو آپ نے وضو نہیں فرمایا، فرمایا سنو جدو تسی سو جاندے ہو تواڈیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے، دل بھی سو جاندا ہے، جدو میں محمد سونا واں میریاں زہری اکھاں بند ہو جاندیاں نے، دل یار دے جلوے ویندا رہندا ہے، میں تواڈی طرح سوندا نہیں۔ ہن حضور آرام فرما رہے نے، حضرت علی نہ تے خوف ہو رہا، سورج جا رہا آہستہ آہستہ، جو صحابہ نماز دی فکر ہوندی سی نا انج تہن میں کوئی نہیں ہوندی، کوئی نہیں نہ ہوندی، ہاں ہونی چاہیے۔ ہن حضرت علی پریشان نے، لیکن جیڑی چیز میں دسنا چاہ رہا ہوں جہدے واسطے میں شروع کیتا ہے، ادب رسول کی محبت رسول، ادب محبت احترام، یہ صحابہ ہی دسنا نا۔ صدقے جہاں حضرت علی نماز قضا ہوندی جا رہی ہے، دل دے اندر ہول بھی اٹھتے پے نے پر ہلدے جلدے بھی نہیں پے، بھئی بندے دی اکھ کھل جائے۔ بعض محبت والے نے لکھیا حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہ یار بندہ کھگورے ہی مارے بندے دی اکھ کھل جاندی ہے، حضرت علی خاموشی دے نال بیٹھے نے، یار پوری دی پوری ایمان شریعت دنیا آخرت جند جان گود دے اندر ہوئے تو پھر اتنے نماز کتنے رہ جاندی ہے۔ ہن سرکار نے اکھ ادو کھولی ہے جدو سورج غروب ہو گیا، جدو سورج حضرت علی دے چہرے والے ویکھے ہے، کیونکہ پتہ نا میں تمہیں دسیا نبی دا معنی کی ہوندا ہے، نبی دا معنی کی ہوندا ہے؟ غیب دی خبراں دینے والے۔ بعد نے کہا سی کہ نہیں صرف خبریں دینے والے، تو پھر یہ مطلب ہے جیو نیوز یہ آر وائی ایکسپریس سارے پھر نبی نے نہیں 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 نہیں، میں کہ خبراں تو یہ بھی دیندے نے، پھر ماننا کہ نبی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، صرف خبریں نہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم نبی نے دیکھا علی کے چہرے کی طرف، پیشانی نظر آئی، پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا آقا نماز رہ گئی، تو فرمایا قضا کر کے پڑھ لے۔ کہا سونیا آج اگر علی قضا کر کے پڑھ گیا دنیا دے مسئلہ قائم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے دیکھو علی نے نماز قضا کر ڈالی تھی۔ ادب رسول میں محبت رسول میں میرے نبی نے کہا علی کیا چاہتا ہے؟ کہا سونیا میں قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول پہ نماز قربان ہو جائے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ کہا علی بول، کہا سونیا نماز قضا نہیں ادا کرنی ہے۔ میرے نبی نے صحابہ اکرام کہتے ہیں سورج غروب ہو چکا، ہم انتظار میں تھے کہ آذان کی آواز گونجتی، ہم مغرب کی نماز کے لیے جاتے، ہم نے کیا دیکھا ڈوبا ہوا سورج پھر پہاڑیوں پہ آ گیا۔ صحابہ اکرام کو مغرب کی نماز بھول گئی، سارے دوڑے حضور کے در پہ، سنیا ہے کی ہو گیا، آیا کی ہو گیا؟ فرمایا کی ہویا جے؟ سنیا تسی ہی آکھیا سی قیامت آ جائے گی، کی آکھیا سی جی جدوں تک سورج مشرق سے نکلے گا قیامت نہیں آئے گی، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کا نکلے گا۔ سنیا ایک ہی ہو گیا، قیامت آ گئی۔
میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا قیامت نہیں علی نماز پڑھن لگا جائے۔ حضرت علی نے نماز پڑھی ہے۔ ہن ایتھے علماء نے ایک نقطہ لکھیا، جدو سورج غروب ہوندا نا تے جا کے اللہ دے دربار دے اندر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ دے دربار چ میرے ہتھاں ویکھو، جے سورج جا کے سجدہ کرے تے تہاں مینوں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یارو مخلوق دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر دیجئے۔ ایک تسی میں جنہ دی زبان دے سارا دن پتہ نہیں کی چلدا رہندا ہے، نہ کرو۔ زندگی بڑی تھوڑی رہ گئی جے، بہت تھوڑی رہ گئی جے۔ او زمانے گئے کہ جدو تسی آندے جو ساڈا بابا 120 سال دا اجے بھی ماشاءاللہ، او ماشاءاللہ علی ہن گل کوئی نہیں جی رہ گئی، ہن تے صرف 40 سال تو تے ہن جتنے بابے بیٹھے ہو اللہ تمہیں زندگی دے، 50 تو تے سارے بونس وچ چل رہے ہو تسی۔ اس لیے زندگی تھوڑی ہے، اللہ کا ذکر کر لو، اس کے محبوب نبی پہ درود پڑھ لو، تاکہ اس زندگی کے بارے میں جب پوچھا جائے کہ جوانی کہاں گزار کر آیا ہے ذرا بتا تو صحیح، تو زبان سے نکلے یا اللہ کہیں اور رزق حلال کے لیے جاتا تھا پر وہاں مزدوری بھی ہوتی تھی، تیرے نبی کی ذات پہ درود بھی ہوتا تھا۔ خدا کی قسم جب جواب یہ ہوگا کہ مولا میں زندگی یوں گزار کے آیا ہوں، تو پھر یہ نہیں ہوگا، یہی آرڈر ہوگا تیرے لیے 8 دروازے جنت کے کھلے ہیں، جیسے جی چاہتا ہے گزر جا۔ سورج جا کر سجدہ کرتا ہے، اب اس وقت جب سورج غروب ہوا تو عین وہ سجدہ کر رہا ہے، ادھر سے میرے نبی نے یوں انگلی اٹھائی، صحابہ کہتے ہیں ایسے واپس آ رہا ہے جیسے کسی کی ڈور کو کھینچا جاتا ہے۔ اب سورج تھا سجدے میں، عبادت تھی رب کی، کائنات کے مالک کی۔ اب سورج نے بھی کہا یا اللہ ادھر تیری بندگی ہے، ادھر تیرے نبی کا بلاوا ہے، اب فیصلہ تو کرے گا کہ تیری عبادت کروں یا تیرے نبی کے بلاوے پہ واپس جاؤں۔ تو رب نے کہا سورج میری عبادت ہر روز ہوتی ہے، میرے نبی نے زندگی میں پہلی بار بلایا ہے، میرا سجدہ چھوڑ دے، میرے نبی کے بلاوے پہ واپس لوٹ جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔